बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का, थर्सडे और फ्राइडे का हमने दिन जो है ये मखसूस किया हुआ है आप लोगों के लिए कि आप कॉल्स कर सकते हैं, आप अपने मसाइल जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ने जो तौफ़ीक दी हर तरह से, मैं हर तरह से इसलिए कह देता हूँ कि किसी को ये ना लगे कि सिर्फ कोई सोशल या सेकुलर किस्म की बात होगी, किसी को ये ना लगे कि मजहबी बात होगी। मैं जेन्युइनली इन बातों के अंदर फ़र्क नहीं महसूस करता बिल्कुल भी। और अगर मौका कभी मिला तो इस बात को एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि रिलीजन से ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं होता और सेकुलर से ज़्यादा रिलीजियस कोई नहीं होता तो आपको महसूस हो जाएगा। सो एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन जब भी कोई दानिश की, मैं ये बात हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जब भी कोई दानिश की बात अगर आपकी नीयत हो कि आपने करनी हो और आप नियतन अपना जो न्यूक्लियस है, अपना जो एंकर है, जैसे वो शिप को डालते हैं ना खड़ा करने के लिए, अपनी अक्ल और शऊर का एंकर जो है, अगर उसको कुरान और हदीस बना लेंगे तो यकीन कीजिए आप गलत मशवरा भी देंगे ना, मैं नहीं कह रहा कि देना चाहिए, आप गलत मशवरा भी देंगे ना तो अल्लाह उस गलत के अंदर भी सही का रहम और बरकत डाल देता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरे इल्म के ज़ोर पे बात करें, अल्लाह उसके अंदर सवाए खैर की और कुछ नहीं डालता है। शाम भैया अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? मेरे स्टूडियो में आज पहली बार तशरीफ़ लाया, आपको बहुत वार्म वेलकम। और आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छी बात, सही बात और सच्ची बात और अल्लाह की और रसूल की बात करने की तौफीक दे। आमीन। और बिलाल भाई, जो आप बात आपने की है ना, ये हदीस से साबित है कि जो बंदा इखलास नीयत से बात करे, ये सही हदीस है कि एक बंदे ने नीयत से, इखलास नीयत से कह दिया, ए अल्लाह मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा, हाँ, यानी जोश में फर्द जज्बात से आ गया तो अल्लाह ताला ने उसको भी माफ़ कर दिया। तो जो बात आपने की है ये 100% दुरुस्त है कि मेयार अगर, कसौटी अगर कुरान और सुन्नत हो, उसके मुताबिक आप फैसला कर दें, अल्लाह ताला बरकत नाज़िल करेगा। मैं ईमानदारी से ना हाथ एक और तरह से बात कहता हूँ, इसका ये दूसरा पहलू देखता हूँ कि इस बात का अगर मजहबी तकाजा ना भी रखा जाए ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जितनी अक्ल और शऊर जो है वो कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है और जितनी हिकमत और हिकमत है, ये आप ना भी मजहबी हों तो आप हिकमत यहाँ से उठाएं तो यकीन करें कि वो हिकमत का फ़ैसला अच्छा ही होता है। मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ हाफ़िज़ साहब कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला या सवाल पैदा ही नहीं हुआ जिसका नबी पाक ने जवाब न दिया। बेशक बेशक, बुनियादी तौर पे दीन कहते ही उसको, जैसे आपने ये बात की है, इस बात को भी मैं सेकंड करता हूँ कि आपने ये बात की है कि जो बंदा टोटल के दीन का, कुछ लोगों को दीन के अंदर कोई एक फील्ड, कोई एक मसला भी ऐसा नहीं आप पूछ लें कि जिसका हल आप मजहब से ना दे सकें। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि एक्चुअली इंसान की दिमाग ने, ख्यालों ने इतनी तरक्की नहीं की जो हम कहते हैं कि जी मॉडर्न दौर है तो मजहब पर ना, इतनी तरक्की हुई नहीं है। मजहब और रिलीजन इन अकली शऊरों से बहुत आगे है। समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे अगर दीन हम ये समझते हैं कि सिर्फ मस्जिद में इबादत का नाम है तो हम बेवकूफ़ है। दीन जिस तरह मस्जिद के अंदर लागू करना है उसी तरह बाजार में भी करना है, उसी तरह मुआशरे में भी करना है, उसी तरह रियासत में भी करना है, उसी तरह सियासत में भी करना है। तो मजहब और दीन के अंदर, दीन कहती है उस चीज़ को है जो पूरी की पूरी दुनिया गुजारने का आपको तरीका बतला दे। तो पूरी दुनिया गुजारने के तरीके के अंदर सियासत भी है, रियासत भी है। सिखाता हर कोई है, यूरोप भी सिखाता है, अमेरिका भी सिखाता है, पाकिस्तान भी सिखाता है, लेकिन हम मजहब के तौर पे समझते हैं जैसे इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज रोजे से है। नहीं, ये पूरा एक जिंदगी गुजारने का मजहब को मस्जिद तक महदूद करने का जो मकसद है, गर्दो गायत है, वो यही है कि मजहब को मस्जिद तक महदूद किया जाए और बाकी जगह पे इंसानी कवानीन जो अपनी सोच से। ये बात ये कंटिन्यू करता हूँ। जी रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम सलाम कुतुब भाई। जी मेरा बेटा जी, वो मेरी भांजी है जी, उसका नाम है बख्तावर। बख्तावर जी। अच्छा। तो उसके हस्बैंड का नाम है तैयब। अच्छा। तो मसला ये है कि इसकी पहले भी शादी की थी हमने, तो वो हमने खुला ले ली थी। वो भाई था, वो डिमांडे बहुत करते थे, लालची लोग थे। अच्छा। अब ये की है तो 7 माह से ये घर बैठी हुई है आके, हाँ। ना तो वो लापता करते हैं ना कोई वो कुछ करते हैं, दूसरी जगह शादी की है। तो आप लोगों ने मतलब क्यों इस तरह के गलत रिश्ते ढूंढ लेती हैं आप बच्ची के लिए, बख्तावर के लिए? वो बस इसके वाले साहब ने कर दिया कि जानने वाले, चलो अकेला 2 बहन भाई से कर दी। उसकी बहन जो उनकी है ना, उसकी शादी नहीं हुई, कोई 45 साल की हो गई हुई है। वो लड़ाइयाँ डलवाती है, माँ है और बहन है, बस
چھوٹی سی فیملی دیکھ کے کر دیا تھا کہ دوسری شادی ہے چلو کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بڑا ہے، لیکن پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں ہم۔ بڑے سے کیا مطلب؟ شوہر ہے تو بڑا ہی ہے، مطلب اس میں کیا ہے جی وہ یعنی کہ اس سے عمر میں بڑے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہوتی ہے؟ نہیں غلط بات نہیں ہے۔ ہاں تو مطلب پھر اعتراض کیا ہوا آپ کا؟ بس یہ کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں۔ کس کے ساتھ؟ بختاور کے ساتھ؟ جی ماں بیٹیاں دونوں بہت لڑتی ہیں۔ اچھا، اللہ وجہ سے کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی لڑائی کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اچھا میں نے ابھی تک نا ثنا، میں تمہیں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو کہ اکیلا لڑتا رہا ہو، انلیس کہ وہ پاگل ہی ہو۔ اکیلا تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے۔ بختاور کچھ تو کہتی ہوگی نا، کوئی تو نقطہ نظر ہوگا نا اس کا اپنا۔ جی وہ بات یہ کہ ان کو کھانا اس کا نہیں پسند آتا۔ وہ جو بہن ہے نا وہ اصل میں نا وہ جاتی ہے جم وغیرہ، تو وہ اس وجہ سے وہ لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں کام کوئی نہیں کر سکتی، کر بھی لیتی ہے، یہ کھانا پکا کے آتی ہے، وہ جیسے کہ شرارتیں کرتے ہیں نا، کبھی نمک ڈال آتی ہے کھانے میں، کبھی کچھ، وہ پھر ماں کو بھڑکا دیتی ہے۔ اچھا بختاور جو ہے یہ رہنا چاہتی ہے شادی میں؟ ہاں جی وہ تو رہنا چاہتی۔ تو یہ کیا چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں سب سے؟ طیب ہے اس کے میاں کا نام؟ جی طیب اس کو لے کے چلا جائے کہیں یا کیا کرے؟ نہیں وہاں بھی رہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا کھانا وہ علیحدہ کر دے، میں اپنا بنا لوں، وہ اپنا بنا لے۔ اچھا یہ میرے خیال میں مولانا طارق جمیل کو زیادہ سنتی ہے۔ نہیں مولانا طارق جمیل کو زیادہ سنتی ہے یہ بختاور؟ نہیں سنتی؟ نہیں سننا چاہیے، میں تو اچھی بات کہہ رہا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ تو کیوں چاہتی ہے گھر میں 2 بورچی خانے بن جائیں، پھر امن آ جائے گا؟ بس یہ ان کو پسند نہیں آتا اس کا پکا ہوا۔ اچھا آپ پنجابی سمجھتی ہو؟ جی پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے؟ ہاں جی یہی بات کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ نخرے کر کے گھر نہیں بستے، مجھے نمک نہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ فلانا ہو گیا، اس کا یہ قصور ہے، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ اگر اب یہ بختاور اگر اب بھی نہیں شادی چلا سکتی تو پھر میں صرف دعا گو ہوں ہدایت کے لیے، اور میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا میری پیاری بہن، آپ ماں ہیں یا ماں کی جگہ ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ سوائے غیبت کے ہے کوئی اس میں شے؟ اگر یہی غیبت کی ٹریننگ کے اندر اولاد تربیت لے رہی ہو تو اولاد سوائے کیڑے نکالنے کے اور کیا کرے گی؟ مجھے بڑی چڑ آتی ہے اس بات سے کہ ہمارے ماں باپ ہی ابھی بزرگ نہیں ہوئے، بوڑھے نہیں ہوئے، تو اولاد نے جو ہے وہ بزرگی کب حاصل کرنی ہے؟ نہیں ہو سکتا بیٹا، ماں اس کی ہے لڑکے کی، وہ ماں کو چھوڑ دے، ماں کو الگ کر دے کیونکہ بیوی کو راضی کرنا ہے، بہن کو چھوڑ دے، بہن کو الگ کر دے۔ یہ مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان بندی کرے۔ یہ وظیفہ طارق جمیل کا پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ مانتے کہ دانت کے نیچے تعویذ رکھ لو، یہ مان لے اگر یہ حل ہے۔ اب وہ دوبارہ ان مسائل کی طرف جانا چاہتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلا جو مسئلہ اس کا تھا اس میں بھی اس نے کوئی بہت صحت مند حرکتیں نہیں کی۔ اب یہ بختاور کے اندر جو رک جانے کی اور اپنی بات کا ڈنڈا چلانے کی جو صلاحیت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ وظیفہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے کہ سختی مزاج ختم ہو۔ حافظ صاحب بلال بھائی ایک بات میں ضرور آپ کی سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں، جو بات آپ نے نصیحت کی ہے نا یہ بڑی عمدہ ہے۔ ایک عورت اگر 3 بندوں کا کھانا نہیں بنا سکتی تو اس کو اپنے گریبان میں ضرور جاننا چاہیے۔ یہ آپ نے صوفی سے درست بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 لوگوں کا کھانا بنائے، کسی کو پسند نہیں آتا وہ نہ کھائے، اور اطاعت فی المعروف۔ بلال بھائی یہ ہم نے کنسپٹ معاشرے کو نہیں دیا کہ خاوند کا ہر وہ حکم ماننا بیوی کے اوپر واجب ہے جس میں گناہ کا آرڈر نہ ہو۔ میں حدیث سناتا ہوں نا یہ، تو یہ وہ اس پہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف یہ شرط ہے کہ عورت 5 وقت کی نمازی اور روزے رکھتی ہو اور خاوند کی معروف میں اطاعت کرتی ہو، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ جس شریعت کے اندر ہمسائے کے لیے بھی حکم ہے کہ پانی زیادہ ڈال دو، وہ بھی کھانا کھا لے، تو خاوند کے کھانے کے ساتھ اگر ماں بیٹی کا کھانا بنا لیا جائے، میرے خیال میں ماں باپ کی بھی بہت بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ وظیفہ پوچھیں تو اس بہن کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکات انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیٹا آپ نے اب بیٹی کو کہنا ہے کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھے، یہ عبادت بھی ہے اور انشاءاللہ رہنمائی بھی، یہ ذکر کے طور پہ پڑھنا ہے۔ جی السلام علیکم۔
हमारा बेटा वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी। जी हुक्म फरमाइए। सर मैंने अपने हवाले से पूछना था कि तकरीबन हमारी शादी को ना 12 साल हो गए हैं। हमारी से क्या मतलब? मसले हाँ जी, हमारी से क्या मतलब होता है? खत्म होने कोई नहीं आ रहे। मेरे प्यारे बच्चे, हमारी शादी से मतलब क्या है? हम कौन है? नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद हुसैन है। मैंने पहले भी एक बार आपको 2019 में फोन किया था, तब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे तो आज 2 घंटे की बात नहीं याद रहती। मुझे कहाँ से 19 की बात याद रहनी है? हमारा नाम है ना आपका? जी जी जी। हमारा आपके शौहर का क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन में क्या बुराई है? क्यों लड़ाई होती है ये बता दो। बुराई कोई नहीं है, नहीं बुराई कोई नहीं है। पता नहीं वो जो ना काम में ना कोई बरकत नहीं है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है इतना माशाल्लाह। अब मैंने तुझे बुखारी की हदीस सुनानी है, हमारा तूने मेरे खिलाफ हो जाना है। नहीं अल्लाह पक्की बात है, उसकी शादी करा दे दूसरी। ये बात आपने पहले भी एक बार की थी। तूने पहले भी नहीं मानी, तूने अब भी नहीं माननी। नहीं मानने वाली बता क्या बात है? मानने वाली नहीं किराए के मकान में रहते हैं और रिक्शा नहीं, इनका कोई हो सकता है वो मकान लेकर आए फिर। जी तो ना परेशानी ये है कि बच्चे भी हैं छोटे, पढ़ाई का भी उनका बड़ा मसले मसाइल बन जाते हैं। कोई मसले मसाइल नहीं हमारा बन जाते, खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं, हर वक्त क्रिब नहीं करते हमारा। वजह से कोई मसला मसाइल है कि वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही है? क्या हमारा तेरी तरफ से है? तू अच्छा एक बात बता, तू मुझे 3 चीजें गिना जिस पे कि तू कहे कि अल्लाह का ये शुक्र है। 3 चीजें बता। अल्लाह रिज़्क़ दे उस पे शुक्र करते हैं, अल्लाह ने औलाद दिया उस पे शुक्र करते हैं, अल्लाह ने मियाँ अच्छा दिया उस पे शुक्र करती हूँ। हाँ तो फिर बेबरकती किस चीज की है? नहीं कभी भी इस चीज की है कि मैं जैसे बता रही कि हम ना किराए के घर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड अच्छे जाते हैं काम पे, ठीक जाते हैं, लेकिन जब आते हैं ना बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। जो काम कर आते हैं ना वही पैसे 2-3 दिन लगातार उन पे लग जाते हैं। मैंने यहाँ से भी 1-2 लोग से इस्तिखारा करवाया है तो उन्होंने कहा जी इनका ना जादू हुआ हुआ है। या मेरे मौला। तो मैंने कहा मेरी तो अब इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इतना कुछ करवाऊं, और अक्सर ना उन्हें ऐसी चोटें ऐसी दर्दें निकल आती कि मैं ना बयान नहीं कर सकती। अच्छा तुमने कभी ये सोचा है कि वो जो आपका शौहर है ये लेवल ऑफ स्ट्रेस में और लेवल ऑफ डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है? जी वो भी और मैं भी। अच्छा अपने आप को तूने बिला वजह बीच में डाल लिया। वो है ना ये जो पेन्स है ना, ये जो आप कह रही दर्दें उठती हैं, ये डिप्रेशन के उसके सिम्टम्स हैं। ये इमेजिनेटिव नहीं है, ये उसको रियलिटी में हो रही है, लेकिन वो बीमार नहीं है। लेकिन उसका एक लेवल ऑफ डिप्रेशन है। उसको सहूलत चाहिए, उसको बराबरी नहीं चाहिए, उसको सुकून चाहिए, उसको बहस नहीं चाहिए। उसका मजाज हमारा तुमसे इंतहाई मुख्तलिफ है। तुम्हें इस बात की मुझे नहीं पता कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, देखो कोई इंसान इस कायनात में मुकम्मल नहीं है, लेकिन शुक्र गुजारी एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया जिस काबिल मैं हूँ ही नहीं। अल्लाह ने मुझे रहम के साथ, अपनी रबूबियत के साथ मुझे अपनी रहमत के साए में रखा है। अगर मजाज ऐसा हो तो अल्लाह पता है क्या कहता है? कहता है मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम्हारा गुमान है। अगर तुम्हारा गुमान ही बेबरकती का है और तुमने जादू टूने की तरफ ही जाना है कि लोगों से तुमने चिल्ले करवाने और ना करो। ये खामोशी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो, सूरह रहमान घर में लगाया करो, नमाज बाजमात कोशिश किया करो बच्चों के साथ पढ़ने की, मियाँ घर आए तो खुशी के साथ सेहत के साथ मिला करो, और अगर हो तो लाहौल की तस्बीह खुद, और तुमने जिसका जिक्र नहीं किया, दैट इज़ योर वेट एंड योर आर्थराइटिस, इसके लिए तुम्हें आयत करीमा पढ़ना है और हाथ रख के अपने गोडों पे 21 दफ़ा आयत करीमा बग़ैर हाथ उठाए पढ़ना है। यू विल फील बेटर। अपना वेट कम रखोगी हमारा, उससे बहुत बेहतर फ़र्क पड़ेगा। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हदीस इतनी है, इतना ही पढ़ना है, और आयत करीमा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। सर मैंने ना अपने दोनों भाइयों के बारे में आपसे बात करनी थी। जी बेटा। मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद ज़बीउल्लाह है। और मोहम्मद ज़बीउल्लाह। ज़बी जी। अच्छा। और जो उनसे छोटे हैं उनका नाम है मोहम्मद समीउल्लाह। अच्छा।
تو سر پیرنٹس کی ہماری نا ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. فادر کو آلموسٹ 17 ایئرز ہو گئے ہیں اور مدر کو 11 ایئرز ہو گئے ہیں. تو جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے مطلب ہمارا ساری براٹ اپ کیا اور ہمیں مطلب ایجوکیشن انہوں نے دلوائی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے ہم نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں شادی کی تھی. تو بڑی مشکل سے وہ بھی ہوئی تھی. پیرنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات آئی تھیں. اچھا. لیکن آفٹر 2 months ہی وہ مطلب بھابھی ان کی وائف چلی گئی تھی گھر. اچھا. زبی کی شادی آپ نے زبی کی تھی؟ جی. زبی کی شادی آپ نے کس سے کی تھی؟ آپ نے امبر سے نہیں بنی؟ جی. اور اب ہم نے 4-5 months کا گیپ ڈالا تھا کہ مطلب میں بھی وہ دوبارہ بھائی کی طرف رجوع کریں یا صلح ہو جائے. لیکن ان کے پیرنٹس کا اور ان کی جو وائف ہے ان کی ایک ہی مطلب ڈیمانڈ تھی کہ نہیں مطلب ڈائیورس ہی چاہیے. ٹھیک. تو وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پرابلم ہمارے گھر میں مطلب ٹینشن ہے. نہیں ابھی ڈیورس چاہیے. انہوں نے ڈیورس لی ہے یا مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں اور پھر ہم مطلب اب اسی طرف ہی جا رہے ہیں ڈائیورس کی طرف کیونکہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ بتائیے کہ وہ ڈیورس امبر جو ہے وہ کس مقدمے میں مانگ رہی ہے, کس چیز پہ مانگ رہی ہے, پرابلم کیا اس کا؟ وہ بیسیکلی بھائی نے ہمیں نہیں تھا بتایا انیشیل ڈیز میں. وہ مطلب خود ہی آپس میں انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ میرڈ لائف کی طرف نہیں آنا چاہ رہی ہیں. مطلب وہ اپنی جو بیچلر لائف ہے ان کی پہلے وہ اسی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا. اور بیسیکلی آپ یہی سمجھیں کہ مینٹل جو ہے نا ان کا دونوں کا وہ بالکل نہیں ہے مزاج ایک دوسرے کے ساتھ. تمہارے بھائی میں کوئی پرابلم ہے زبی میں؟ نہیں سر, اسی لیے میں نے بتایا ہم تینوں چھوٹے تھے تو وہ بالکل اپنے جو ہے وہ اتنی سیکریفائسز کر کے انہوں نے سارا گھر بنایا, شادی کا سارا کچھ. دبئی ہوتے ہیں وہ, وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. تو ان کا تو بالکل. امبر دبئی میں رہتی تھی ان کے ساتھ؟ نہیں ادھر ہی وہ گجرانوالہ میں. تو یہ لے کے زبی امبر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا؟ وہ سر وہ پروسیس سٹارٹ کروا دیا ہوا تھا. وہ بھی بھائی نے اپنی طرف سے ہی سٹارٹ کروا دیا تھا کہ میں بھی وہاں پہ جا کے وہ بہتری آ جائے. لیکن اس سے پہلے ہی ان کے پیرنٹس نے شروع کر دیا تھا کہنا کہ نہیں ڈائیورس چاہیے. تو ابھی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آمنہ آپ کا کوشچن کیا ہے مجھ سے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن گھر میں بنی ہوئی ہے کہ مطلب ایک تو ہم نے دینی ہے لیکن اس کام میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اب ذرا اگر سیپریٹ ہی ہونا ہے اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. نہیں تو اگر اس نے سیپریٹ ہونا ہے تو وہ خلا میں کیوں نہیں جاتی؟ وہ نہیں جاتے, وہ کہتے نہیں آپ ہی دیں. اس کی کیا وجہ؟ مہر بہت زیادہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ تو ادا کر دیا ہوگا. میں ایک سیکنڈ تم ذرا آن لائن ہے رہا. حافظ صاحب میرے خیال میں ان کو کیوں قدم اٹھانا چاہیے جب ان کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے تو یہ طلاق کیوں دیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو عورت کا یہ حق ہے, اگر وہ رہنا نہیں چاہتی تو وہ خلا لے سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وظیفے کے ذریعے کچھ بچت ہونے کا امکان ہے, اگر ان کا ذہن ہے تو ان کو چاہیے کہ سورت وضحیٰ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس عورت کا دل مائل کرے گا. لازمی ہوتا ہے یہ سورت وضحیٰ کثرت سے پڑھی جائے. تھوڑے بہت جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھا کہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پیچ اپ کرنے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ابھی تک کوئی ویلڈ بہت بڑی ریزن نظر نہیں آ رہی. صرف مینٹل آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکی. لیکن بلال بھائی ابھی ان کی شادی کا کوئی دورانیہ بھی طویل نہیں, کوئی 2 ماہ ساتھ رہ کے یہ نہیں بندہ جج کر سکتا کہ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ان کو اس کو کچھ چلانا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے, لازمی دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھائی ہیں ذبیح اللہ, ان کو کثرت سے سورت وضحیٰ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ. آپ کو بات سمجھ میں آئی حافظ صاحب کی؟ جی سر, وہ ان کی جو وائف ہیں بھابھی ہیں جو ہماری, وہ بیسیکلی تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ وہ مطلب بات پہ کہتی ہیں کہ آپ ڈائیورس دے دیں. ہم چلتے ہیں اس طرف, ہم کوشش کرتے ہیں صلح کی طرف, تو بار بار ہر چھوٹی بات پہ پھر وہ بات یہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ آپ ڈائیورس دے دیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ بات کیا کرو میرے سے, بیٹا دیکھو آپ اس کو کہ ہم نہیں دیتے, آپ خدا لے لیں, آپ لے لیں, ہم نہیں دیتے, قصہ ختم. اچھا ٹھیک. اور جو دوسرے بھائی جب آپ کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کیوں دیں گے؟ اسے کہ آپ لے لیں, آپ ڈیزالو کرا لیں عدالت سے نکاح کو. خلا تو کوئی چیز نہیں ہوتی, نکاح کو ڈیزالو کرانا ہوتا ہے. خلا ہی عورت کا حق ہے, لے لے, وہ خود لے لے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بلال بھائی خلا کا کہ بعد میں کبھی عورت پچھتائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ سمجھ میں آتی بات؟ امبر کا غصہ بڑا تیز ہے, پتہ ہے نا تمہیں اس بات کا؟ ایک
اس کے ہارمونز کا پرابلم ہے, اس کو سسٹک اووری ہے, یہ اس کے اندر جو ایک کیمیکل امبیلنس ہے نا, ہارمونز کا امبیلنس ہے, اس کی وجہ سے غصہ اس کے بس میں نہیں ہے. اور غصہ جب اس کو آتا ہے نا تو فوبیا کا غصہ آتا ہے, جیسے کہنا چاہیے نا آسمان کی طرح جو جاتا ہے اوپر اور پھر اسی طرح وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ویٹ کرو اس بات پہ, اور جو حافظ صاحب نے وظیفہ بتایا اپنے بھائی سے کہو کہ یہ وہ پڑھے. اور آپ لوگ, آپ کی شادی ہو گئی آمنہ؟ نہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 28. آپ کے پرپوزل ہیں کوئی ابھی؟ نہیں سر, ابھی جو میرے سے بڑے بھائی ہیں سمیع اللہ جن کی میں نے بات کرنی تھی, ان کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. کیا پڑھنا چاہیے حافظ صاحب؟ رشتے کے لیے تو بڑی مجرب جو دعا ہے وہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے, ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر. اور اس کے علاوہ بلال بھائی بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئے, قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, اس کے بعد اللہ کو کہا جائے اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے پڑھی ہے, میرا یہ کام کروائیں. لیکن بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر, سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہر نماز کے بعد 313 دفعہ پڑھیں. آمنہ یہ آپ نے سن لینا ہے, لکھ لینا ہے, پڑھ لینا ہے, نہ ہو تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا ہے اس وظیفے کو. جی مریم, السلام علیکم بیٹا. جی مریم. سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے کزن ہیں, ہم تقریباً 13 سال سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اچھا, کزن کا نام بیٹا؟ تیمور. تیمور, ٹھیک. تیمور علی خان, ٹھیک. لیکن اب جب شادی کی بات آئی ہے تو پہلے میری فیملی نہیں مان رہی تھی اور اب ان کی فیملی نہیں مان رہی. ٹھیک, تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ اب یہ پرابلم ہے کہ ان کے ویسے تو وہ کہتے ہیں میری ساری فیملی مانی ہوئی ہے, لیکن ان کے جو فادر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پسند سے شادی کرو, تم اپنے پسند سے نہیں کر سکتے. تو تمہارے وہ اب اس کے والد کہتے ہیں کہ تم اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتے؟ جی, تم میری پسند سے کرو. اچھا, والد کا کیا نام ہے؟ محمد خان. محمد خان. تو آپ کے خیال میں تیمور کو ابا کی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ سر یا ابا سے بغاوت کرنی چاہیے؟ تمہاری رائے کیا ہے اس پہ؟ سر بغاوت تو وہ کر رہی نہیں رہے نا, اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ خود مان رہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ 13 سال کو 14 سال ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر وہ تو ہم صبر کر ہی رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اس میں دیکھو, پہلی بات تو یہ میرے دماغ میں نا 4 5 6 ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک وہ حدیثیں آتی ہیں جس پہ کہ جو باپ کا حق ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بھی حدیث بلال بھائی موجود ہے کہ 2 محبت کرنے والے دلوں کے لیے سب سے بہترین چیز نکاح ہے. اور تیسری یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے لیے باپ کی ولی ہونے کی شرط نہیں ہے, لڑکی کے لیے شرط ہے. لیکن بہرحال گھر کے اندر توڑ کے ساتھ توڑ ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. ویٹ کر لیں اس میں, اور باپ کو منانا چاہیے. محمد خان سادہ آدمی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رب مانتا ہے, باپ مانتا ہے, ماں مانتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ مانے. ایک اخلاق اور تمیز کے ساتھ اسے کہو محمد خان کو منائے, محمد خان عزت کے ساتھ مان جائے گا. اور آپ دونوں جو ہو وہ آیت کریمہ ضرور پڑھو, اور یا ولی یا والی, یا ولی یا والی اور آیت کریمہ یہ پڑھتے رہو. محمد خان کو بھی منانے دو اور ویٹ کرو اس معاملے میں. کو بہت جلد بازی مریم نہ کرنا. تمہارا غصہ بھی ذرا تیز اور تلخی والا ہے, اور یہ نہ سمجھنا کہ آئندہ زندگی جو ہے یہ بہت آسان جانی ہے تیمور کے ساتھ. اٹ ول بی اے اگریسو بیٹل بٹوین یو اینڈ تیمور. سو ابھی صورتحال کو ایسی چلنے دو اور خدا کے اچھے فیصلے کا انتظار کرو. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک آغا سستانی کی مشہد کا ایک واقعہ سناتا ہوں. آغا سستانی بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ کم پبلک اپیرنسز دیتی ہیں, لیکن یہ آغا سستانی مشہد میں امام رضا کے بیٹھے تھے اور بہت سے نوجوان اور بچے وہاں پہ ان کے گرد تھے. تو ایک بچے نے ان سے پوچھا آغا سستانی سے, انہوں نے کہا کہ آغا سستانی ہم لوگ جو ہیں وہ چھوٹا سا ایک ملک ہیں, ہمارے اوپر 30 سال سے 35 سال سے امبارگو ہے, دنیا کے ساتھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو لوگ اتنا ہم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ جینون کوسچن تھا. آغا سستانی کا جواب پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا لوگ ہم سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کا تو روب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہی ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ کئی کوس پہلے تک روب جو ہے وہ وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری روب کی مسافت ایک ماہ ہے,
اور اس دور میں اگر آپ 1 ماہ کی مسافت اونٹ گھوڑے کی لگا لیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا میں تھی، اور آج بھی آپ اندازہ لگا لیں. اس کا مطلب تبوک پہ جانے سے پہلے وہاں پہ دہشت بیٹھی ہوئی تھی. اس کو بھی چھوڑیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. آج ان کے حلیے کا پگڑی والا مولوی اور ان کے حلیے کا شلوار ٹخنے سے اونچی اٹھائی ہوئی افغانستان میں چل رہا ہو، اس کا روب امریکہ میں جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کا روب موجود ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا اچھی ٹکا کے مثال دی ہے. جی السلام علیکم. اچھی مثال دی. جی بیٹے. جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. بلال بھائی میرے 2 مسائل ہیں. جی ساجدہ. بلال بھائی میری ایک سسٹر ہے، ان کی بات پکی ہوئی 11 سالوں کی، تو مطلب شادی کا سلسلہ نہیں بن رہے. 11 سال ہوئے، بہن کی بات پکی ہوئی ہے. بہن کا اور جس سے پکی ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ گے؟ جی محمد بلال. محمد بلال سے کس کی بات پکی ہوئی ہے؟ جی کس کی بات، کس کی پکی ہوئی ہے اس سے؟ میری بہن کی. جی ہنا. اور ہنا. محمد بلال لڑکے کا نام ہے. ہنا. جی جی. تو اس میں محمد بلال نہیں کرنا چاہ رہا یا ہنا نہیں کرنا چاہ رہی یا گھر والے نہیں کرنا چاہ رہے؟ نہیں بلال بھائی ہماری طرف سے پوری تیاری ہے، لیکن وہ نہ کوئی مسئلہ ان کی طرف سے آ جاتا ہے، ٹال مٹول. مطلب اس بات کو 11 سال ہو گئے ہیں. اچھا تو کیوں 11 سال انتظار کر رہے ہو؟ کہیں اور کیوں نہیں ہنا کی شادی کرتے ہیں؟ بلال بھائی امی کہتی ہیں کہ اپنوں کے دیکھے بھالے ہوتے ہیں. اماں تمہاری غلط کہہ رہی ہے، یہ چلنے والا رشتہ نہیں ہے. تمہاری اماں کے اندر بالکل فہم نہیں ہے، بالکل غلط بات کر رہی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی خدا کے واسطے کوئی ایک نشانی تمہیں دے رہا ہے تو تم اس بات کو پک کرو. 11 سال کون انتظار کرتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ دوری کا رشتہ ہے، یہ آرمز لینتھ پہ رشتہ ہنیا کے ساتھ بلال کا چل سکتا ہے، یہ قربت میں نہیں چل سکتا. تمہیں اس بات کا کیوں احساس نہیں ہے اور آپ کی والدہ کو کیوں احساس نہیں ہے؟ یہ احمقانہ بات ہے. دوسری بات، جی لاہور سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی. جی اللہ کا شکر بیٹی. بلال بھائی میری بہن کا نام نورین ہے اور اس کے لیے پروپوزلز تو آتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں بات بن نہیں پاتی، سمجھ بھی نہیں آتی. اگر کہیں بات بنتی بھی ہے تو بس 1 مہینہ زیادہ چلتی ہے، اس کے بعد پھر خود ہی آ کے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے. تم لوگوں کو کیوں رشتے پسند نہیں آتے نورین کے؟ ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہی کی طرف سے کوئی نہ کچھ وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ بتا دیں گے خود ہی کہ اس بچے میں یہ مسئلہ ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں. اس طرح سے کوئی نہ کوئی بات بن جاتی ہے. تو انہوں نے انکار تو نہیں نہ کیا، انہوں نے کہا کہ بچے میں مثال کے طور پہ تعلیم کم ہے، گاڑی کا ایک پرچہ یہ نہیں ہے اس کا، تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو آپ کر لیں. ہم تو کر لیتے لیکن نہیں، بات آگے ہوتی نہیں ہے، منگنی بھی نہیں ہوتی. اچھا نورین کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 30 ہے. تو نورین کے پاس آپشنز کم ہے نا آئندہ. اور ایک نورین کی صحت کے بارے میں تم نے رائے کیوں نہیں لی؟ آپ بتا دیں. نورین کو کہو کہ اپنے ہارمونز کے مسائل کو حل کرے پہلے، شادی سے پہلے. کیسے حل ہو سکتا ہے؟ حل ڈاکٹر کرے گا بیٹا. جی ٹھیک ہے. شادی سے پہلے حل کرے، کیونکہ شادی کے بعد پھر اس کو مسائل ہوں گے مختلف قسم کے، اس لیے سب سے پہلے تو یہ حل کرے انج کو. دوسری بات یہ کہ اس نورین سے کہو کہ یا ولی یا والی ایک، یا رحمان یا رحیم یا کریم 2، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3. یہ تینوں تسبیحات پڑھتی رہے اور جو پرپوزل آئے صرف مشورہ لے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب پہلے آپ اپنی بات کر لیجیے مکمل، جو نورین بچی کی بات ہو رہی تھی. بلال بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کا بندے کو مسئلہ ہونا، اللہ رب العزت کے اس اسم کا، اس صفت کا واسطہ دینا چاہیے. اور مسئلہ یہ عام فہم بات ہے، لاجک اور عقل اور منطق کے علاوہ بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ بیمار ہے، یا شافی کہے گا تو اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کا یا رزاق کہے گا. اسی طرح جیسے بہنوں نے مختلف نے سوال کیا کہ وہ نہیں مان رہے یا فلاں نہیں مان رہا، تو یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اگر نہیں عربی آتی، اے دلوں کے پھیرنے والے رب،
اس کے دل کو پھیر دے. یہ اللہ کے بہترین اسماء ہیں, ان کا واسطہ دینا چاہیے. اور دوسری بات ہے, جو بیماریوں کے جو سوالات آ رہے ہیں نا بلال بھائی, بیماریوں کے اندر رقیہ شرعیہ یعنی جو اسلامی طور پہ دم کے طریقے ہیں وہ معاشرے میں رائج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی جو دعائیں ہیں نا بخاری شریف کی, کم از کم لوگوں کو وہ ضرور آنی چاہیے. مثال دے رہا ہوں کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اب یہ بخاری شریف سے کوئی بھی بندہ اٹھائے, یہ شفا کے لیے مجرب دعا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سکن کی ڈیزیز ہو, دانے کی ڈیزیز ہو, بیماری کی ڈیزیز, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب کو نا کہا کرتے ہیں بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بادنا یشفی بہا سقیمنا. ایک زمین سے مٹی لی, ایک اپنے لعاب کو ملاتے تھے اور کہتے ہیں بیذنی ربنا, اس کی اللہ تعالیٰ بیماری دور کر. یہ بھی بخاری میں. تو اس طرح کے جو مجربات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے, رقیہ شریعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کے ایک پیرالل ایک فیلڈ ہے اور اس کے اثرات ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ کے اثرات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کسی کو دم کرتے اپنے سامنے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں میں تو درخواست کروں گا کہ ہماری ٹیم کو سوچنا چاہیے کہ طب نبوی جو ہے اس میں یہ شامل کیا جائے اور لوگوں تک یہ وظائف جو ہے اور طب جو ہے یہ پہنچائی جائے. جی السلام علیکم بلال. السلام علیکم, میرا نام بلال ہے, راولپنڈی سے. میرے 3 مسئلے ہیں. میں نے MBA کیا ہوا لیکن میرے پاس جاب نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا چھوٹا بھائی ہے محمد علی, اس کے ساتھ بچپن سے نفسیاتی مسئلہ ہے نا, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا گیا. اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہتا ہے, ہوا میں اشارے کرتا ہے, وہم کرتا رہتا ہے نا. اور تیسرا یہ کہ سر میری سسٹر ہے سعدیہ, اس کا نام ہے, اس کا رشتے کا مسئلہ ہے, رشتہ نہیں ہو پا رہا. اچھا, پہلی بات تو یہ جو بھائی ہے اس کا آپ نے علاج کیوں نہیں کرایا؟ شیزوفرینک ہے. پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں, یعنی کرتے رہتے تھے ہم اس کو, ویسے روکتے رہتے تھے. نہیں, اس کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤ, وہ اس کو میڈیکیشن پہ لگائے گا فار دا ریسٹ آف ہز لائف, لیکن 2-3 مہینوں کے بعد آپ اس میں فرق دیکھ لیں گے. یہ شیزوفرینیا بیٹا جی, اس کا تو علاج کرو. آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو؟ جی میں پڑھ سکتا ہوں. یہ بہت زیادہ پڑھو. سورہ اخلاص تو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے, وضو بنا وضو کے ایسے ہی پڑھتے رہا کرو یار بس. جی ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ حضور اقدس جو بہن ہے اس کی شادی, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی گھر کے مسائل ہیں نا, ان کو کثرت سے سورۃ فاتحہ ایک تو شفا کے لیے اپنے بھائی کے لیے پڑھنی چاہیے. سورۃ فاتحہ کا اس کو دم کریں, ربی شرح لی صدری جو آپ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ والی دعا, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ یہاں تک پوری پڑھ کے اس کو پھونک مارے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہوگا. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں. اور بہن کے رشتے کے لیے ربی انی لمان زلت الیہ من خیر فقیر, سورۃ قصص آیت نمبر 24 ہے. بہن کو کہیں پڑھے, بہن پڑھے, والد پڑھ لے, والدہ پڑھ لیں, خود بھائی اگر چاہتے ہیں وہ بھی پڑھے. جو بلال بھائی یہ تو میں کہتا ہوں قرآنی جو اذکار ہیں یا قرآن کی آیات ہیں, اگر ہم ان کو, اگر میرے دماغ میں مثال دے رہا ہوں, میں بیمار ہوا ہوں, میرے دماغ میں سب سے پہلے خیال پونسٹون کا کیوں آتا ہے, پیناڈول کا کیوں آتا ہے, سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی. وقت بالکل ختم ہو گیا. بالکل بڑی اعلیٰ بات کی, اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو آئندہ پھیلائیں گے حافظ صاحب کے ساتھ کہ وہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آتا, کیونکہ میرے خیال میں وہی دماغ میں آتا ہے جو آپ کی پرائورٹیز ہوں. اگر آپ کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں تو وہ خیال آئے گا, اگر آپ کی پرائورٹی مذہب بن گیا تو خیال جو ہے وہ مذہب کا ہی آئے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.